Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 7th of the course Business System Development. In today's lecture, we will mainly be talking about identifying and selecting systems development projects. Focus हमारा इस चीज़ पर होगा कि आप जिन सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन ये बड़ी ज़रूरी है. उसकी टाइप आइडेंटिफाई करना, उसकी नौइयत का पता होना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और इन डिटेल्स को जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक एक डेवलपिंग टीम के लिए नेचर ऑफ द बिजनेस पता नहीं होगी, उसकी अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, सक्सेसफुल डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं. आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे. बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट टुडेज लेक्चर, let us have a look on the summary of the previous lecture. Here is the summary. In previous lecture, we talked about the remaining two activities related to the project management. That was project execution and project close down. वैसे टोटल 4 phases हैं किसी भी project management से related: project initiation, project planning, project execution और project close down. एग्जीक्यूशन और क्लोज डाउन को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा. इसके अलावा हमने डिफरेंट जो हमारे पास सपोर्टिव टूल्स हैं, जैसे कि गैंट चार्ट्स हैं, जैसे कि नेटवर्क डायग्राम्स हैं, इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है. इनको यूज़ करते हुए आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसे चेक कर सकते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटर करना, ठीक है, ये इन टूल्स, इन डायग्राम्स की मदद से बड़े आसानी से हो जाता है. गैंट चार्ट की अगर एग्जांपल लें तो गैंट चार्ट में हमें कौन सा टास्क है, वो किस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, ये आप सारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, दैट वाज क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग. सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या है, कौन सी एक्टिविटी से लेकर किस एक्टिविटी तक आप जाएंगे और इनमें से क्रिटिकल पाथ क्या है. क्रिटिकल पाथ जानने के लिए आप स्लैक टाइम आइडेंटिफाई करते हैं. स्लैक टाइम क्या होता है? स्लैक टाइम ये है कि उस एक्टिविटी की, किसी भी एक्टिविटी की कंप्लीशन का टाइम या कंप्लीशन का डिले अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिले न करे तो हम इसे कहते हैं स्लैक टाइम है. ठीक है. अगर किसी सर्टेन एक्टिविटी का डिले, सर्टेन एक्टिविटी का अपने स्केजुअल से डिले हो जाना, अपने स्केजुअल पर कंप्लीट होने के बजाय 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट हो जाना, अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को लेट नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि इस एक्टिविटी में स्लैक टाइम है, इसमें गुंजाइश है. ठीक है, इस एक्टिविटी में गुंजाइश है कि अगर ये लेट हो जाए तो इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा. अगर किसी एक्टिविटी में स्लैक टाइम नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो क्रिटिकल पाथ है. वहाँ पे आप किसी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते. वहाँ पे किसी किस्म वहाँ पे अगर डिले आ जाता है आपका ये डिले बाकी सारे प्रोजेक्ट में प्रोपोगेट होगा और आप को प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो स्केड्यूल थी उससे 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट हो सकता है. इसलिए हम देखते हैं कि उस एक्टिविटी में स्लैक टाइम है या नहीं है. स्लैक टाइम का न होना इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें डिले की गुंजाइश नहीं है. डिले अगर आ जाए तो चीजें खराब हो सकती हैं. हमने गैंट चार्ट की मदद से, नेटवर्क डायग्राम्स की मदद से हम जो है वो क्रिटिकल पाथ्स निकालते हैं, उनको हम रेड एरोज से शो करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये वो सेंसिटिव एक्टिविटी है, ये वो टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी है जिसमें स्लैक टाइम नहीं है. जिसका मतलब ये है कि हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा, हमें इसको केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा कि ये वक्त पे पूरी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सारे प्रोजेक्ट वक्त पे कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हमारे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टास्क है उसमें हमें हेल्प करते हैं. उसमें आप नई एक्टिविटी डाल सकते हैं, किसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन डाल सकते हैं, किसी एक्टिविटी की क्या डिटेल्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली उसमें डाल सकते हैं. तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं. कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं.
ون ایگزامپل دیٹ وی ڈسکسڈ ان our previous lecture was Microsoft project. اس کا نام ہی یہی ہے. So that was the summary of previous lecture. Let us have a look on what we are going to study in today's lecture. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سلیکشن آف سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے, کارپوریٹ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے, کارپوریٹ اسٹریٹجک پلاننگ میں اور انفارمیشن سسٹم پلاننگ میں کیا فرق ہے, اور اسی طرح انفارمیشن سسٹم پلاننگ جو ہے وہ آپ کو کیسے ایک پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ میں آئیڈینٹیفیکیشن اور سلیکشن میں ہیلپ فل کر سکتی ہے. اور لاسٹلی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ میٹریسز موجود ہیں. ان میٹریسز کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی اور سلیکٹ کر سکتے ہیں. The learning objectives of today's lecture are to understand the corporate strategic planning and identifying the information system project as an appropriate selection. یہ چیز جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اگر کوئی انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں ایز اے ڈیولپر, ایز اے سافٹ ویئر ہاؤس, اگر آپ کسی کے لیے انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, سو آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا یہ آپ کے لیے اپروپریٹ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی ہم آپ کو یہ انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیں گے, لیکن آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہ ہوں یا آپ کے لیے امپاسبل ہو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا اس طریقے سے جس طریقے سے کسٹمر ڈیمانڈ کر رہا ہے یا جس طریقے سے آپ کا کلائنٹ چاہ رہا ہے. اگر ہم سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو دیکھیں سو مینلی ہم 5 فیزز کو ڈسکس کرتے آئے ہیں: پلاننگ, انالیسس, ڈیزائن, امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس. ایز سچ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو ہم تھورلی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. پلاننگ میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سلیکشن. پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ بڑا ضروری ہے. پروجیکٹ کی نوعیت کو دیکھنا, پروجیکٹ کی نیچر کو دیکھنا, اور پھر اس کی بیس پر سلیکشن کرنا کہ یس وی کین ڈیولپ سچ اے پروجیکٹ اور دس از اکارڈنگ ٹو اوور بزنس گولز یا دس از اکارڈنگ ٹو دی ریسورسز وچ وی کرنٹلی ہیو گاٹ, اور پھر اس کی بیس پر آپ پروجیکٹ کو کی فردر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, فردر فیسز پر آپ پروسیڈ کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے گھر میں کنسٹرکشن کا کوئی کام کرانا ہے اور آپ نے کسی ٹیکنیشین کو بلائے. ٹھیک ہے, لیٹس سے آپ نے کوئی پلمبنگ کروانی تھی. اب گھر میں جب وہ ٹیکنیشین آتا ہے, وہ پلمبر آتا ہے, وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ پلمبر بتاتا ہے کہ یس وہ یہ کام کر سکتا ہے یا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. مے بی وہ پلمبنگ کوئی ایسا کرٹیکل ہو, کوئی ایسی ٹیکنیکلٹیز ہوں کہ اس پلمبر کے پاس وہ ٹولز موجود نہ ہوں جس کو وہ کر سکے. سو وہ آپ کا کام کرنے سے پہلے سلیکشن کرتا ہے, خود سے اپنے آپ کے ساتھ وہ سلیکشن کرتا ہے کہ کیا میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں, کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سو بالکل انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح ہے کہ پروجیکٹ کو ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے, پروجیکٹ کا انالیسس کرنے سے پہلے, جب آپ پلان فیز میں ہوتے ہیں تو پلاننگ میں آپ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یس یو شوڈ گو فار دس ٹائپ آف پروجیکٹ اور یو شوڈ ناٹ گو فار دی ڈیولپمنٹ آف دس ٹائپ آف پروجیکٹ. سو آج ہم فوکس کریں گے پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن پر اینڈ سلیکشن پر. پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ٹاسک کیا ہیں؟ آئیڈینٹیفائنگ پوٹینشیل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. ٹھیک ہے, آپ نے ان پروجیکٹس کو دیکھنا ہے جس میں پوٹینشیل ہے. لیٹس سے یو ایز اے ڈیولپر, یو ایز اے سافٹ ویئر ہاؤس, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کے 3-4 کسٹمرز ہیں, 3-4 کلائنٹس ہیں جو کہ سائملٹینیسلی آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کر کے دیں. اب آپ ایک وقت میں ایک ہی ڈیولپ کر سکتے ہیں بیکاز آف دی کنسٹرینٹ ریسورسز. ان دیٹ کیس ان 4 میں سے کس پروجیکٹ کو آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 4 کو کمپیئر کریں. ان 4 میں دیکھیں کہ پوٹینشیل کس میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کمفرٹیبلی کس پروجیکٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پروفٹ مارجن جو ہے وہ کس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے کیا کر لیا کہ آپ ان 4 پروجیکٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور رینک کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
کہ ان 4 میں سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ اٹھائیں اور اس کی ڈیولپمنٹ کریں, اور لیٹ سے اگر ان سے نیگوشیشنز نہیں ہوتی تو پھر سیکنڈ نمبر پہ یو وڈ لائک ٹو گو فار دس ٹائپ آف پروجیکٹ. سو یو کلاسیفائی دیم اینڈ یو رینک دیم, ٹھیک ہے, اور پھر ونس یو ہیو کلاسیفائڈ اینڈ ونس یو ہیو رینک دیم یو سیلیکٹ اے پروجیکٹ, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ پھر آپ کر سکتے ہیں. سو آپ کو اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کسی بھی پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ آپ کے لیے مطلب کئی فیکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں. کیا یہ آپ کے لیے سفیشینٹ پروفٹ لے کر آئے گا, کیا آپ کے پاس سفیشینٹ ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں, کیا آپ کی کمپنی کے جو گولز ہیں اس کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایچ اسٹیک ہولڈر گروپ برنگز دیئر اون پرسپیکٹو اینڈ موٹیویشن ٹو دی انفارمیشن سسٹم ڈیسیژن. مطلب ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ایک کمپنی ہے, انہوں نے کوئی انفارمیشن سسٹم کسی کو بنا کے دینا ہے. اب یہ سافٹ ویئر ہاؤس, اب یہ کمپنی, اس میں ڈھیر سارے لوگ ہیں اور مختلف لیول پر کام کر رہے ہیں. بعض ٹاپ مینجمنٹ ہے, بعض اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, بعض جو ہے وہ ڈیولپرز ہیں, ٹھیک ہے, بعض جو ہے وہ اسٹاف ہیں. اب مختلف لوگ کسی بھی پروجیکٹ کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم اس پرٹیکولر سلائیڈ میں یہ دیکھیں گے کہ مختلف لیول پہ لوگ کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پروجیکٹ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور پروجیکٹ کی سلیکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر بات کریں ٹاپ مینجمنٹ کی, ٹاپ مینجمنٹ یوزلی کیا چیز دیکھ کر پروجیکٹ ایویلیویٹ کرتی ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ کی نظر میں کسی پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ دے لک فار دی گریٹر اسٹریٹجک فوکس, ٹھیک ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا پروجیکٹ ملے جس میں اسٹریٹجک فوکس زیادہ ہے, ایسا پروجیکٹ ملے جس کا پروجیکٹ سائز زیادہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ عام چھوٹے موٹے پروجیکٹس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے, وہ بڑے بزنس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایسا پروجیکٹ وہ کرنا چاہتے ہیں جن کی کمپلیشن, جن کی ڈیوریشن جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی. جس کی ایگزامپل دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب ایک ایسا پروجیکٹ جس میں صرف 2 ہفتے لگیں گے اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا پروجیکٹ جس کو کمپلیٹ ہونے میں 5 یا 6 مہینے لگیں گے. تو ٹاپ مینجمنٹ یہ پریفر کرتی ہے کہ 2 ہفتے میں جو کمپلیٹ ہونے والا پروجیکٹ ہے, جس کی کمپلیکسٹی بھی سمپل ہے, جس کا سائز بھی اسمال ہے, جس کی پروجیکٹ ڈیوریشن بھی کم ہے, اس میں ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ ایک بڑے بزنس میں, ایک بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا جائے. سو یہ دس از ہاؤ دی ٹاپ مینجمنٹ تھنکس. اسٹیئرنگ کمیٹی کی اگر بات کریں, جو آپ کے لیٹ سے مینیجرز ہوتے ہیں یا ٹیم لیڈز ہوتے ہیں یا باقی لوگ ہوتے ہیں, دی فوکس آن دی کراس فنکشنلٹی, ٹھیک ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل چینج کہاں پہ زیادہ ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ میں زیادہ منافع مل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سے ایک پروجیکٹ چھوٹا ہے جو کہ 2 ہفتے میں کمپلیٹ ہوگا, ایک پروجیکٹ بڑا ہے جو کہ 6 ماہ میں کمپلیٹ ہوگا. اب لیٹ سے 2 ہفتے میں جو پروجیکٹ آپ کمپلیٹ کریں گے, لیٹ سے اس میں آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے $2,000, ٹھیک ہے, یہ آپ کا نیٹ پروفٹ ہے فار ایگزامپل. اور جو 6 مہینے میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اس کا نیٹ پروفٹ ہوگا $4,000, ٹھیک ہے. اب دیکھنے میں تو $4,000 کا پروفٹ جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے, لیکن اگر یہ دیکھیں کہ یہ پروفٹ آپ کو صرف 2 ہفتے میں مل رہا ہے, یہ پروفٹ آپ کو 6 مہینے لگا کے ملے گا, سو وائی ناٹ یو گو فار این ایزی آپشن. لیکن یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ویو ہے. ٹاپ مینجمنٹ دے وڈ پریفر کہ ہم چھوٹے پروجیکٹ میں ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ ہم کسی بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالیں. سو اسٹیئرنگ کمیٹی جو کہ پورے ادارے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان کا زیادہ فوکس کاسٹ بینیفٹ انالیسس پر ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہتر یہ آپشن ہے کہ وہ کسی لارجر پروجیکٹ کو وہ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور رسکیئر پروجیکٹس کو دیکھیں. رسکیئر پروجیکٹس کو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ چیلنجنگ ٹاسک کو ایکسپٹ کرنا یہ ان کی موٹیویشن ہے, یا کسی کمپلیکس پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنا یہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں رادر کے ریپیٹیٹو چیزوں میں. اسی طرح یوزر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, یوزر ڈپارٹمنٹ کا فوکس تھوڑا سا نیروڈ ہے, وہ نان اسٹریٹجک چیزوں پر جو ہے وہ ان کو لے کر چلتے ہیں. مطلب کمپنی کی پالیسی کیا ہے, کمپنی کس چیز کو پریفر کرتی ہے, وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ جس کی ڈیولپمنٹ فاسٹر طریقے سے ہو جائے
اس کو وہ لے کر چلنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. یوزر ڈپارٹمنٹ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ کو لے کر چلا جائے جس میں یوزرز جو ہیں وہ فیئر نمبر آف یوزرز ہیں, لیس نمبر آف یوزرز ہیں, جس کی مینجمنٹ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, جس کے بزنس فنکشنز جو ہیں وہ اکارڈنگلی میچ کرتے ہیں. سو یہ آپ کا یوزر ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اور اگر ڈیولپرز کی بات کریں, ڈیولپنگ ٹیم کے لوگ وہ کس قسم کی چیزوں کو لے کر چلنا چاہیں گے, دے وڈ سی کہ ایک ایسا انٹیگریشن ود دی ایگزسٹنگ سسٹم, وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم, ایسا پروجیکٹ بنایا جائے کہ ان کو چیزیں ری کوڈ نہ کرنی پڑے, جو چیزیں ان کے پاس ریڈی میڈ اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اٹھا کر ان ماڈیولز کو, ان کلاسز کو, ان فنکشنالٹیز کو وہ ری یوز کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کر لیں. سو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے, رادر کہ وہ ایک نئی چیز میں پڑھیں اور ڈھیر ساری ان کو اثرنو کوڈنگ کرنی پڑے اور ان کو نئے ماڈیولز ری ڈیزائن اور ری پروگرام کرنے پڑے. ٹھیک ہے, دے وڈ پریفر کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس میں موسٹلی ری یوزبل کمپوننٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کو لیا جائے. ڈیولپمنٹ ٹیم, آپ کے ڈیولپرز اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ایسا پروجیکٹ دیا جائے جس میں ڈیلیز آنے کے چانسز کم سے کم ہوں. اور لاسٹلی وہ یہ بھی ان کا کنسرن یہ نہیں ہوتا کہ پروفٹ کس پروجیکٹ سے زیادہ ملے گا, کس پروجیکٹ سے کم ملے گا. سو ان کا دیکھنے کا انداز سلائٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. سو اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ہم یہ دیکھنے ہیں کہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے پروجیکٹ کی سلیکشن میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, مختلف طریقے سے اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. جس کی دوسری طریقے سے اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں یا آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے. اب ایک ٹین ایجر اگر گاڑی خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جس کی عمر 20-22 سال ہے, وہ لڑکا ہے, وہ ایسی گاڑی خریدنا پسند کرے گا جس کی سپیڈ زیادہ ہو, جس کی لک سپورٹی ہو, جس کا کلر بڑا برائٹ ہو, ٹھیک ہے, جس میں فار ایگزامپل ویڈیو اسکرین بھی لگی ہو, وہ ایسی گاڑی کو لینا پسند کرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اس ٹین ایجر کا پیرنٹ, اس کے فادر, وہ گاڑی لینا پسند کریں گے جس کی ڈرائیو سیف ہو, وہ گاڑی لینا پسند کریں گے جو کہ فیول اکانومی ہو, جو کہ فیول ایفیشنٹ ہو, جس کے اسپیئر پارٹس ایزی ملتے ہوں, جس کو ری سیل کیا جا سکے. سو یہ ٹین ایجر, یہ بچہ بھی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے, اس کا فادر بھی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کا دیکھنے کا انداز اور ہے, اس کا دیکھنے کا انداز اور ہے. کون سی گاڑی کو سیلیکٹ کیا جائے, یہ دونوں اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کس پروجیکٹ کو ڈیولپمنٹ کے لیے کس بزنس پروسیس میں ہاتھ ڈالا جائے, کس بزنس پروسیس کی ڈیولپمنٹ میں ہاتھ ڈالا جائے. ٹاپ مینجمنٹ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی اس کو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہے, ڈیولپر اس کو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ویلیو چین انالیسس کی. ویلیو چین انالیسس, analyzing an organization's activities to determine where value is added to product services and the cost incurred for doing so. ٹھیک ہے, مطلب آپ انالیسس کریں ود ان یور آرگنائزیشن, یو ڈو دی انالیسس. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کرنے سے کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا, کمپنی جو ہے اس کی ویلیو میں کیسے ایڈیشن آئے گی. مطلب بعض کیسز میں صرف منی یا صرف پروفٹ کمانا ہی مقصد نہیں ہوتا, بلکہ لیٹ سے ان کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل کو ہم جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا پروجیکٹ کر سکیں, تاکہ کل کو ہم جو ہے وہ اس کمپنی کی ٹرسٹ لسٹ میں آ جائیں اور ہم ان کے باقی پروجیکٹس بھی کر سکیں. سو سرٹن کیسز میں پروفٹ صرف نہیں ہوتا, بلکہ اس کمپنی کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ادر ویلیوز کیا ہوں گی جو کہ ہماری کمپنی میں ایڈ ہو سکتی ہیں. سو اس پرٹیکولر سلائیڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ ڈھیر ساری ڈیٹیلز ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ پرائمری ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سپورٹو ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے. پرائمری ایکٹیویٹیز جن کو آپ دیکھیں گے وہ تو obviously جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں, جو مشیننگ ہے یا اسمبلنگ ہے, ٹھیک ہے, یا لاجسٹکس ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے. لیکن سپورٹو ایکٹیویٹیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرم انفراسٹرکچر کیا ہے, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ کیسے ہم لے کے چلیں گے, ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیسے چلے گی, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں کمبائنڈلی آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ ساری چیزیں مل کر کیا پروفٹ دے رہی ہیں, پروفٹ مارجن کیا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو چین انالیسس سے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے سے کمپنی میں کیا ویلیو ایڈ ہوگی, اور اس پروجیکٹ کو کرنے سے یا سرٹن سروسز پرووائڈ کرنے سے کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اور کاسٹ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پروفٹ صرف منی نہیں ہو سکتا, کاسٹ صرف منی کی صورت میں نہیں ہو سکتے, بلکہ پروفٹ ڈفرنٹ سینسز میں لیا جا سکتے ہیں. کوئی ویلیوز ایڈ, لیٹ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کمپلیٹ کرتی ہے تو ہمارے ڈیولپرز جو ہیں وہ اور ٹرین ہو جائیں گے ایک نئے ٹول میں. جب وہ اپنی اس پروجیکٹ کو ڈیولپمنٹ کریں گے تو ان کی سکلز اور انہانس ہو جائیں گی. سو یہاں پہ پروفٹ کو نہیں دیکھا گیا, یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے ڈیولپرز, ان کے امپلائیز کی سکلز کیسے انہانس ہوگی. ٹھیک ہے, سو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ویلیو چین انالیسس کیا جاتا ہے اور پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ وچ پروجیکٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ فار دی ڈیولپمنٹ. اچھا جی, مزید کچھ فیکٹرز جو کہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں فار پروجیکٹ سلیکشن. دا لسٹ کین بی ایگزاسٹو, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ سلیکشن کرنی ہے, لیکن پروجیکٹ سلیکشن سے پہلے آپ مختلف فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ان فیکٹرز کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کسی ڈیسیجن پر پہنچ رہے ہیں. لیٹ سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزسٹنگ اینڈ اویلیبل ریسورسز کیا ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈھیر سارے اور ریسورسز پرچیز کرنے پڑیں گے, ڈھیر سارے اور ریسورسز اویلیبل کرنے پڑیں گے جو کہ کرنٹلی آپ کے پاس نہیں ہے. سو ان دیٹ کیس کیا آپ کو اس قسم کی پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرے کیس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسیوڈ اینڈ ریئل نیڈس, کیا واقعی مطلب اگر اس کو ہم آرگنائزیشن یا کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ پائن ویلی فرنیچرز جس کی ایگزامپل ایک امیجنری ایگزامپل ہم لے کر چل رہے ہیں, وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر انفارمیشن سسٹم ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنے لیے, پائن ویلی فرنیچر کا کوئی انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے, سو کیا ہمارے پاس سفیشینٹ ریسورسز ہیں کہ ہم وہ آٹومیٹک سسٹم انفارمیشن سسٹم کی طرف جائیں. ہو سکتا ہے کہ اس انفارمیشن سسٹم کو لانے کے لیے کمپنی کو 100 کمپیوٹرز خریدنے پڑیں. ٹھیک ہے, 100 کمپیوٹرز کو خریدنے کی جو ہے وہ سفیشینٹ کاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے, سو کیا کمپنی اس کاسٹ کو برداشت کر سکتی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائن ویلی فرنیچرز کے پاس آلریڈی 100 کمپیوٹرز ہیں, اب وہ اگر انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کر بھی لیتے ہیں تو ان کو کوئی نئے 100 کمپیوٹرز خریدنے نہیں پڑیں گے, آلریڈی جو سسٹمز چل رہے ہیں, جو کمپیوٹرز ہیں, انہیں پہ ہی وہ انفارمیشن سسٹم انسٹال ہو جائے گا اور امپلائیز یوز کرنا شروع کر دیں گے. سو ایگزسٹنگ اینڈ اویلیبل ریسورسز, یہ ہارڈ ویئر کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں, یہ اور ڈفرنٹ ریسورسز ہیں جس کے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ریسورس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ یس دے شوڈ بی ڈیولپنگ این انفارمیشن سسٹم, تو ایک ریسورس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیولپرز کو انفارمیشن کون بتائے گا, ڈیولپرز کو ریکوائرمنٹ کون بتائے گا. ڈیولپرز نے اگر انٹرویوز کرنے ہیں اور آن سائٹ آبزرویشنز کرنی ہے, سو کون ڈیولپرز کو ٹائم دے گا. سو یہ چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جو دوسری چیز میں بات کرتا ہے ریئل نیڈز, کیا واقعی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے پائن ویلی فرنیچر کو. ٹھیک ہے, اگر ضرورت ہے تو کس قسم کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو کیا لاسز ہو سکتے ہیں, کیا بزنس لاسز ہوں گے یا صرف ٹاسک جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ لسٹ آف پوٹینشیل اینڈ آن گوئنگ پروجیکٹس, ہو سکتا ہے کہ پائن ویلی فرنیچر اگر اپنے لیے انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو لیٹ سے 4 ملین کا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. اب اگر 4 ملین کا بجٹ وہ ایک نئے پروجیکٹ کے لیے ایلوکیٹ کرتے ہیں, سو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ اس سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اور ان کو ہمیں پہلے کرنا چاہیے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ آلریڈی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کی کچھ پیمنٹس رہتی ہیں دینا. ٹھیک ہے, سو ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے یہ پروجیکٹ بھی شروع کر لیں اور جو اس کے ساتھ پیرالل اگر کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا, کوئی بھی اور پروجیکٹ ہو سکتا ہے انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کے علاوہ کوئی لیٹس سے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کا, کوئی نئی بلڈنگ بننے کا. ٹھیک ہے, ان دیٹ کیس کیا نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اگر نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو ہمارا ایگزسٹنگ پروجیکٹ تو کہیں فیل نہیں ہو جائے گا. اگر ایگزسٹنگ پروجیکٹ کو فیل ہو جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کا
رسک آ جاتا ہے, دین obviously there is no point کہ وہ کسی نئے بزنس میں ہاتھ ڈالیں. اسی طرح کرنٹ آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, کرنٹ آرگنائزیشن انوائرمنٹ, کیا لوگ جو ہیں وہ اس کمپنی کے پائن ویلی فرنیچر کی ٹاپ ہائرارکی سے لے کر ڈیولپر تک یہ سارے لوگ کیا ولنگ ہیں, کیا سب کا یہی خیال ہے کہ جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم ہونا چاہیے, ایک کمپیوٹر بیس سسٹم ہونا چاہیے. سو آرگنائزیشنل انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی دیکھی جاتی ہے. ایویلویشن کرائٹیریا, مطلب انفارمیشن سسٹم, اب یہ ساری باتیں آپ سوچ رہے ہیں, ابھی آپ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں, انیشیشن میں ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ اس وقت سوچ رہے ہیں, رادر کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یس آپ کو پروجیکٹ بنانا چاہیے اور ایڈوانس پیمنٹس آپ کر دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہے یا بجٹ شارٹ ہو گیا. سو اس وقت پھر کچھ نہیں ہو سکتا, پھر آپ لاس میں ہی جائیں گے. سو پہلے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ہماری کمپنی میں ایڈ ہوگی, کیا ویلیوز ایڈ ہوں گی جس کی وجہ سے ہمیں اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. سو ان ڈفرینٹ فیکٹرز کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کسی ڈیسیجن پر پہنچیں گے, ٹھیک ہے. اویلیبل ریسورسز, ریئل نیڈز, پیرالل پروجیکٹس, آرگنائزیشنل انوائرمنٹ اور ایویلویشن کرائٹیریا, ان ساری چیزوں کو, ان سارے فیکٹرز کو دیکھنے کے بعد پھر ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے. ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میں ون آف دی فالوئنگ ڈیسیجن ہو سکتا ہے. یا تو ایکسپٹ پروجیکٹ, آپ کہتے ہیں کہ یس پائن ویلی فرنیچر کے لیے انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ بننا چاہیے, یا تو ڈیسیجن یہ ہوگا. یا یہ ڈیسیجن بھی ہو سکتا ہے ریجیکٹ پروجیکٹ, نہیں کمپنی کے پاس اتنے ریسورسز, اتنا بجٹ نہیں ہے, کمپنی فی الحال کسی انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلے پروجیکٹ, آپ اس ڈیسیجن پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ فیصلہ اچھا ہے, نیڈ اچھی ہے, لیکن کرنٹلی رائٹ ناؤ ہم اس کو شروع نہیں کر سکتے, ہم آج سے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو شروع کریں گے. ایک ڈیسیجن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ری فوکس پروجیکٹ میں بھی کچھ چیزیں انکلیئر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی ڈیسیجن پر نہیں پہنچ سکے, تو آپ کہتے ہیں کہ مزید چیزوں کو نیرو ڈاؤن کیا جائے, کلیئر کیا جائے, اور جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس پر کمیٹی بیٹھے گی اور ڈیسیجن لے گی کہ اس کو اب دوبارہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ایک ڈیسیجن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ یوزر ڈیولپمنٹ, ہاں یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ اینڈ یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, یہ اینڈ یوزرز اس کو کمپلیٹ کر کے دے سکتے ہیں. سو آپ یہ دیکھتے ہیں, کلاسیفائی کر دیا کہ یس دس از گوئنگ ٹو بی این اینڈ یوزر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. اور پروف آف کانسیپٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک کانسیپٹ تھا, ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کو مزید انہینس کرے گا اور اکارڈنگ ٹو وٹ یو ہیڈ ان یور مائنڈ یہ بالکل اس کے مطابق ہوگا. سو بیفور سلیکٹنگ ا پروجیکٹ آپ کو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کنسیڈر کرتے ہیں, اور ان کو کنسیڈر کرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک ڈیسیجن پر آپ پہنچتے ہیں. یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی ایک ڈیسیجن ہوگا, یا پروجیکٹ ایکسیپٹ ہوگا یا پروجیکٹ ریجیکٹ ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پروجیکٹ ایکسیپٹ بھی ہو اور پروجیکٹ ریجیکٹ بھی ہو. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی ملٹی کرائٹیریا انالیسز, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سلیکشن کے لیے آپ کچھ اور انالیسز کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کتنا اپروپریٹ ہے, کتنا فیزیبل ہے. سو دی نیکسٹ ایگزامپل از ملٹی کرائٹیریا ایگزامپل. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ فیزز یا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ فار ایگزامپل کرائٹیریا ہے کرائٹیریا یا ریکوائرمنٹ کا ہے ڈیٹا انٹری, آٹومیٹک ریکارڈر یا ریئل ٹائم ڈیٹا کیوری. یہ ایک کرائٹیریا ہے. کنسٹرینٹس ہیں آپ کے پاس ڈیولپر کاسٹ, ہارڈ ویئر کاسٹ, آپریٹنگ کاسٹ اور ایز آف ٹریننگ. اب ریکوائرمنٹس کو آپ نے ٹوٹل 50 سکور دیا, کنسٹرینٹس کو آپ نے ٹوٹل 50 سکور دیا. اب آپ ان کو یہ دیکھنے ہیں ان 50 میں سے بھی پھر آپ نے اس کو ٹوٹل ویٹ دیا کہ ریئل ٹائم ڈیٹا انٹری اس کا ویٹ جو ہے وہ 18 ہے, آٹومیٹک ریکارڈر کا ویٹ 18 ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا انٹری کا ویٹ جو ہے وہ 14 ہے. مطلب یہ تینوں ایکٹیویٹیز مل کر آپ کا 50 سکور بنا رہی ہیں. اب آپ نے ملٹی کرائٹیریا انالیسس میں دیکھنا یہ ہے کہ ریئل ٹائم ڈیٹا انٹری کیسے کی جائے, الٹرنیٹو اے سے کی جائے,
अल्टरनेटिव बी से की जाए या अल्टरनेटिव सी से की जाए, फिर उस अल्टरनेटिव को आप खुद से इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको आपने स्कोर दिया, उसको आपने रेट किया। लेट्स से अल्टरनेटिव ए, डाटा एंट्री की बात करें, डाटा एंट्री अगर आप अल्टरनेटिव ए ये है कि आपके डेवलपर्स खुद बैठ के जो है वो डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव बी ये है कि डेवलपर से चूंकि ज्यादा टेक्निकल लोग हैं तो आप बाहर से कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यूज करें और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो डाटा एंट्री करेंगे, ये अल्टरनेटिव बी है। अल्टरनेटिव सी इसी तरह ये हो सकता है कि डाटा एंट्री जो है वो ना आपके डेवलपर करें, ना बाहर से आप लोग हायर करें, बल्कि स्कैनर्स लगा दिए जाते हैं और स्कैनर्स जो है वो ऑटोमेटिकली पेपर से डॉक्यूमेंट से स्कैन करते जाएं और ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो स्कैनिंग हो, ठीक है। सो डाटा एंट्री के लिए आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डिस्कस किए और हर एक को आपने कुछ स्कोर दिया और उसको रेट किया, कुछ स्कोर दिया और कुछ रेट किया। सो आपकी रियल टाइम डाटा एंट्री, इसकी परसेंटेज थी, इसकी वर्थ थी 18, टोटल 100 में से 18 वर्थ थी इसकी, 18 पॉइंट्स या 18%। इस टास्क को करने के लिए आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, हर अल्टरनेटिव को आपने ग्रेड किया। इसी तरह आपके पास दूसरा एक टास्क है, दूसरी एक एक्टिविटी है या दूसरी एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑटोमेटिक रिकॉर्डर। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उनको आपने क्या स्कोर दिया, उनकी क्या रेटिंग थी, हर अल्टरनेटिव के लिए आपने वो अकॉर्डिंगली लिखा। इसी तरह क्यूरी की अगर बात करें कि अगर रियल टाइम कोई क्यूरी आती है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, अल्टरनेटिव ए ये है कि कोई टेलीफोन पर उसको क्यूरी को एड्रेस किया जा रहा है। अल्टरनेटिव बी ये है कि एक फॉर्म बनेगा, फॉर्म में क्यूरी आएगी और फॉर्म को जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से रिप्लाई किया जाएगा। इसी तरह अल्टरनेटिव सी है कि ईमेल के थ्रू जो है वो क्यूरी होगी। सो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स किसी एक टास्क के हो सकते हैं। सो आपने हर अल्टरनेटिव का हर एक अल्टरनेटिव का आपने जो है वो स्कोर कर दिया। इसी तरह आप कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि डेवलपर कॉस्ट इसकी कितनी वर्थ है, 15%, हार्डवेयर कॉस्ट 15% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 15% है, ईज ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 5% है। अब लेट्स से आप कहते हैं हार्डवेयर कॉस्ट, हार्डवेयर को परचेज करने का एक अल्टरनेटिव ये है कि आप लोकली बाय करें, ठीक है। हार्डवेयर को दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है वो स्लाइटली यूज्ड हार्डवेयर जो कि वारंटी में है उसको आप यूज करें। और हार्डवेयर का तीसरा अल्टरनेटिव, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, हार्डवेयर को यूज करने का तीसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप ब्रांड न्यू जिसकी वारंटी लेट्स से नेक्स्ट 4 इयर्स है, आप वो हार्डवेयर परचेज करें। इसी तरह डेवलपर कॉस्ट है, डेवलपर कॉस्ट में ये हो सकता है कि आप अपने डेवलपर्स को, नए डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग डेवलपर्स को बोनस दे के उनसे एक्स्ट्रा टास्क निकलवा रहे हैं, क्या तरीके आप कर रहे हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ईज ऑफ ट्रेनिंग है, इन सारे फैक्टर्स को आपने परसेंटेज दी, ठीक है। लेट्स से रियल टाइम डाटा एंट्री 18% है, हार्डवेयर कॉस्ट 15% है। सो ये एग्रीगेट रिक्वायरमेंट्स का 50% और कंस्ट्रेंट्स का 50%, ये टोटल 100 है। अब आप ये देखते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव है, उसका क्या स्कोर है। अगर आप अल्टरनेटिव ए से जाते हैं तो इन एक्टिविटीज के लिए टोटल स्कोर है 342। अगर आप अल्टरनेटिव बी से जाते हैं तो इसका स्कोर है 415। अगर आप अल्टरनेटिव सी से जाते हैं तो इसका स्कोर है 430। तो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा आप उसी सोल्यूशन को, उसी अल्टरनेटिव को फॉलो करेंगे। जिसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जिसका वोट ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसकी वर्थ ज्यादा है, जिसके पॉइंट ज्यादा है, उस अल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट करते हैं। अब मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस को मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से भी समझा सकता हूं, जिसको पहले भी हमने, लेट्स से आप 4 लोग जो है वो किसी हिली एरिया पर एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब अल्टरनेटिव ये है कि आप मरी जाए, एक सोल्यूशन ये है, एक प्लान ये है कि मरी जाएं। प्लान बी ये है कि आप लेट्स से एबटाबाद जाएं, ठीक है। प्लान सी ये है कि आप जो है वो स्वात जाएं, ठीक है। अब मरी जाने के लिए क्या कॉस्ट आएगी, लेट्स से कार की क्या कॉस्ट है, लेट्स से होटल की क्या कॉस्ट है, लेट्स से बाकी चीजों की क्या कॉस्ट है, ठीक है। और लेट्स से आप ज्यादा एंजॉयमेंट कहां पे कर सकते हैं। सो ये आपने सारे अल्टरनेटिव्स, मरी, एबटाबाद और स्वात के सारे अल्टरनेटिव्स आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स की बेस पर इवेल्युएट किए और जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं आप वो सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से स्वात जाने के लिए चीजें ज्यादा फीजिबल थी, सो स्वात जाने की ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट कर ली। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम
یا بزنس پروسیس کی جب ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے سو مختلف پروجیکٹس کو دیکھا جاتا ہے, الٹرنیٹیوز دیکھے جاتے ہیں, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس الٹرنیٹیو, کس طریقے کو لے کر جو ہے وہ پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز ملٹی کرائٹیریا انالیسس. دس ول ریئلی ہیلپ یو ان دی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سلیکشن آف اے بزنس پروسیس. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی کارپوریٹ اسٹریٹجک پلاننگ, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ کرنے سے پہلے انفارمیشن سسٹم کا ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے, اس کو سلیکٹ کرنے سے پہلے وہ ادارہ اپنا مشن, اپنا آبجیکٹیوز اور اپنی اسٹریٹجیز دیکھتا ہے. لیٹ سے آپ ایک پائن ویلی فرنیچر کی بات کر رہے ہیں, سو پائن ویلی فرنیچر ادارے کی اپنی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوگی, ان کے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجیز ہیں, ٹھیک ہے. سو اس مشن کی بیس پر وہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. لیٹ سے ان کا مشن یہ کہتا ہے کہ آگے ایک ایگزامپل بھی آئے گی. سو مشن اسٹیٹمنٹ, آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹس اور ڈسکرپشن آف کمپٹیٹیو اسٹریٹجی, ان کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ کس بزنس پروسیس کی ڈیولپمنٹ کی طرف جایا جائے. آئیے ان کو ون بائی ون مزید دیکھتے ہیں. لیٹ سے اس پرٹیکولر فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پائن ویلی فرنیچر کی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیں مشن اسٹیٹمنٹ کنسائز ہونی چاہیے. آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, جس طرح میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنا بیچلرز آف سائنس ان کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کر رہے ہیں, آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ کیوں یہ ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کا آبجیکٹیو کچھ بھی ہوگا. لیٹ سے میں اپنا نالج انکریز کرنا چاہ رہا ہوں, لیٹ سے میں میرا کمپیوٹر سے شروع میں ہی شوق ہے, سو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں میرا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں میرا شروع سے ہی شوق ہے اور میرا کچھ ایکسپیرینس بھی ہے, سو میں ایک آفیشیل فارمل ڈگری کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو مختلف, لیکن آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کنسائز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو اپنی بی سی ایس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کوئی بھی ڈگری آپ کرنے ہیں, اس کی کرنے کے لیے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر کیوں رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو جس طرح ہم آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کریں, اس طرح ہر ادارے کی ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اکثر آپ کسی بزنس کی ویب سائٹ کھولیں تو ان کی ویب سائٹس پر ایکسپلیسٹلی مشن اسٹیٹمنٹ مینشنڈ ہوتی ہے. کامسیٹس کی اگر بات کریں تو کامسیٹس کی بھی مشن اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئے گی, یا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو ان کی مشن اسٹیٹمنٹ نظر آئے گی. سو مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے, پائن ویلی ایک ایگزامپل ہم نے لی ہوئی ہے. پائن ویلی کی مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وی آر ان دا بزنس آف ڈیزائننگ, فیبریکیٹنگ اینڈ سیلنگ ٹو ریٹیل اسٹورز ہائی کوالٹی ووڈ فرنیچر فار ہاؤس ہولڈ, آفس اینڈ انسٹیٹیوشنل یوز. پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک بزنس ہیں جو کہ فرنیچر ڈیزائن بھی کرتے ہیں, فیبریکیٹ بھی کرتے ہیں اور سٹورز کو ہم بیچتے ہیں. کون سا فرنیچر, وہ گھر کا فرنیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ آفس کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کسی انسٹیٹیوشن, کسی کلاس روم وغیرہ, کسی اسکول کالج کا بھی وہ ہو سکتا ہے. آگے ان کی مشن اسٹیٹمنٹ کنٹینیو ہے. وی ویلیو کوالٹی ان اوور پروڈکٹس اینڈ ان اوور ریلیشن شپ وتھ کسٹمرز اینڈ سپلائرز. ہم کسٹمر اور سپلائر کا بھی خیال رکھتے ہیں. وی کنسیڈر اوور امپلائیز اوور موسٹ کریٹیکل ریسورس. اور انہوں نے اپنے امپلائیز کا بھی ذکر کر لیا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مشن اسٹیٹمنٹ میں بزنس کو گرو کرنا, کس ٹائپ کا بزنس ہے, فرنیچر سے ریلیٹڈ, فرنیچر کی ڈیزائننگ اور جو ہے وہ کریشن, یہ سب کا بزنس ہے نمبر ون. یہ ہائی کوالٹی فرنیچر بناتے ہیں, کسٹمرز کے ساتھ بھی ان کا اچھا ریلیشن شپ ہے, اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. اب یہ پائن ویلی فرنیچر کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اس ادارے کو, پورے ادارے کو ریپرزینٹ ہو رہا ہے. یہ پورے کا پورا ادارہ, پورے کا پورا بزنس اس پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ہم ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کریں, یا کامسیٹس کی بات کریں, یا وی کامسیٹس کی مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کریں, سو ایسی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ پورے ادارے کو ریپرزینٹ کرے. آپ کا فوکس کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا فوکس یہ ہے, فار ایگزامپل وی کامسیٹس کی مشن اسٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو ان کی مشن اسٹیٹمنٹ میں یہ شامل ہے, یا ہماری مشن اسٹیٹمنٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ان اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جائے جن کے لیے فزیکل کیمپس کی ایکسس جو ہے وہ کنوینئنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو کوالٹی ایجوکیشن کی بھی بات ہو گئی, ریموٹ اسٹوڈنٹس کی بھی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ان کے مشن اسٹیٹمنٹ ہے. سو کسی بھی ادارے کی مشن اسٹیٹمنٹ.
اب مشن اسٹیٹمنٹ کو یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مشن اسٹیٹمنٹ کی بیس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا نیا شروع کیا جانے والا پروجیکٹ کہیں مشن اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ تو نہیں ہے, کہیں مشن اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ تو نہیں ہے. سو یہ آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز بھی کسی ادارے کی ہو سکتی ہے. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ سیریز آف اسٹیٹمنٹس دیٹ ایکسپریس کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو گولز فار دی فیوچر پوزیشن آف این آرگنائزیشن. یہ ادارہ اپنے آپ کو 4-5 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہے, اس کے لیے یہ کیا کوالٹیٹیو اور کیا کوانٹیٹیو سٹیپس لے سکتے ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز میں ہوتا ہے. جیسے کہ پی وی ایف پائن ویلی فرنیچر ول اسٹرائیو ٹو انکریز مارکیٹ شیئر اینڈ پروفیٹیبلٹی. ٹھیک ہے, یہ ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ لائک بزنس کو گرو کرنا, یہ بھی ان کا آبجیکٹیو ہے. کسٹمر سروسز, اچھی کسٹمر سروس پرووائڈ کرنا, یہ بھی ان کا آبجیکٹیو ہے. اسی طرح نیو پروڈکٹس لانا اور اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیٹ کرنا, یہ بھی ان کا آبجیکٹیو ہے. ہائیسٹ کوالٹی پیپل کو امپلائی کرنا, ٹھیک ہے, یہ بھی ان کا مشن آبجیکٹیو ہے. اور ایک ایسی انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا جہاں پہ کسٹمرز اور امپلائرز آپس میں بڑا فریلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر سکیں, یہ بھی ان کا مشن آبجیکٹیو ہے. سو یہ ساری مشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو سے اور مشن اسٹیٹمنٹ سے اس ادارے کی نوعیت, اس ادارے کی نیچر پتہ چل جاتی ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ اس ادارے کی نیچر کے مطابق ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اگینسٹ ہو. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کو ضرور فوکس کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کمپٹیٹیو اسٹریٹجی ہے. کمپٹیٹیو اسٹریٹجی یہ ہے the method by which the organization will attempt to satisfy its mission objectives. یہاں پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اور مشن اسٹیٹمنٹ تو کہہ دی, لیکن اب آپ کریں گے اس کو کیسے؟ ٹھیک ہے, اس کو کیسے کریں گے, کیا سٹیپس ہیں, کیا آپ اٹیمپٹ کریں گے کہ آپ کے مشن اسٹیٹمنٹ بھی پورے اور آپ کے آبجیکٹیو گولز جو ہیں وہ بھی اکمپلش ہوں. اس کو ہم کمپٹیٹیو اسٹریٹجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کا پلان ہے, جو آپ کی اسٹریٹجی ہے, اس کو ہم کمپٹیٹیو اسٹریٹجی کہتے ہیں. اس کی مینلی 3 ٹائپس ہیں: لو کاسٹ پروڈیوسر, پروڈکٹ ڈفرینشیشن اور پروڈکٹ فوکس. سو ان چیزوں پر آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی, اپنی کمپٹیٹیو اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. آئیے اب بات کرتے ہیں انفارمیشن سسٹمز پلاننگ کی. آئی ایس پی. آئی ایس پی کیا ہے؟ means of accessing the information needs of an organization and defining systems, databases and technologies that will best meet those needs. ٹھیک ہے, آپ ایک ایسا انفارمیشن سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں جس پہ صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لوگ ڈیٹا انٹر نہ کریں, صرف یہ مقصد نہیں ہے. یا آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو چیزیں آپ مینولی بھیج رہے ہیں وہ آپ کمپیوٹر کی طرف بھیجیں, صرف یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں, ٹھیک ہے, جس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہو, جس میں ڈیٹا بیسز بھی شامل ہوں, جس میں بزنس نیڈز بھی پوری ہوں, جس میں انفارمیشن نیڈز بھی بڑے اچھے طریقے سے پوری ہوں. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آبویسلی آپ, جیسا میں پہلے بھی بات کرتا آ رہا ہوں کہ صرف ایک کمپیوٹرائز سسٹم, صرف ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا جو کہ اس آرگنائزیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ, اس کے آبجیکٹیوز اور اس کی کمپٹیٹیو اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی ہو. کوئی ایسی کنٹراڈکٹری چیز اس میں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ ایک ایسا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسا فار ایگزامپل ادارہ ہے جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور بک پبلشنگ سے ہے. اب ان کی مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر مذہب کی جو ہے وہ ان کا مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم لیٹ سے جو مین ریلیجن ہے اسلام کا, ہم اس کی مختلف قسم کی بکس جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں, لو پرائس پہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اب لیٹ سے ان کی مشن اسٹیٹمنٹ میں یہ شامل ہے کہ ہم دیگر مذاہب کی بکس جو ہے وہ نہ پبلش کرتے ہیں, نہ اس میں ڈیل کرتے ہیں. یہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ میں شامل ہے. اب کل کو اگر ایک ایسا پروجیکٹ وہ آتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے, یا ان کے پاس ایک ایسی اپرچونٹی یا ایک ایسی آپشن آتی ہے کہ ان کو لیٹ سے کہیں سے فری
بکس مل رہی ہیں اور وہ دیگر مذاہب کی ہیں, اب فری مل رہی ہیں, ان کو کوئی اور کاسٹ نہیں ہے, اور وہ سمپلی لا کے اس کو سیل آؤٹ کر کے بزنس کر سکتے ہیں, پروفٹ کما سکتے ہیں. لیکن یہ ان کی مشن سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ ہیں. ان کی مشن سٹیٹمنٹ یہ کریے کہ ہم صرف اسلامک بکس میں ڈیل کریں گے, جبکہ یہ بکس جو ہیں یہ نان اسلامک بکس ہیں. سو دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہمارے مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق ہے, اور کوئی وہ کام, کوئی وہ اسٹیپ, کوئی وہ پروجیکٹ نہ انیشیٹ کیا جائے جو کہ اس ادارے کی مشن سٹیٹمنٹ یا آبجیکٹیوز یا کمپٹیٹو اسٹریٹجی کے اگینسٹ ہو. اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹجک اینڈ انفارمیشن سسٹم پلاننگ ریلیشن شپس. اب یہ ہمارے پاس اسٹریٹجک پلاننگ ہے, کرنٹ انٹرپرائز, فیوچر انٹرپرائز اسٹریٹجک پلان, اور یہ انفارمیشن سسٹم کی جو ہے وہ پلاننگ ہے. سو کرنٹ سچویشن آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹلی کیا چل رہا ہے. سو لسٹنگ آف مینول اینڈ آٹومیٹک پروسیس, اگر کوئی ادارے میں ایسی چیزیں چل رہی ہیں, لیٹ سے کچھ مینول چل رہی ہیں, کچھ آٹومیٹک چل رہی ہیں, سیمی آٹومیٹک چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ڈیٹا ہے جو مینولی ڈیل کر رہا ہے اور کچھ آٹومیٹک ڈیل کر رہا ہے, لیٹ سے ہم کہتے ہیں آٹومیٹک پروسیس کی اگر ہم بات کریں, سو آٹومیٹک پروسیس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ای میل ایک آٹومیٹکلی چلی جائے گی جب ایک آرڈر پلیس ہوگا تو, ٹھیک ہے. اب یہ آٹومیٹک پروسیس ہے, لیکن کچھ پروسیس جو ہے وہ مینول بھی ہو سکتے ہیں کہ لیٹ سے جب نئے کسٹمر کو آپ یا کسی ایگزسٹنگ کسٹمر کو کال کرنی پڑے گی, سو آپ ایک مینول رجسٹر میں سے اس کی کانٹیکٹ انفارمیشن ڈھونڈیں گے اور پھر آپ اس کو کال کریں گے اور پھر آپ اس سے اسپیک بول کے اس کو بتائیں گے. سو مینول بھی ہو سکتا ہے, آٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے. کرنٹلی کمپنی میں کیا چل رہا ہے, ڈیٹا کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے, مینولی ڈیل کیا جا رہا ہے یا آٹومیٹک ڈیل کیا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی, کوئی ایسا ہارڈ ویئر, کوئی ایسا اکوپمنٹ, کوئی ایسا سافٹ ویئر کیا یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا ریسورسز کرنٹلی اویلیبل ہیں, ہیومن ریسورسز کیا ہیں, کمپنی میں ٹاپ مینجمنٹ میں کون ہے, ٹیم لیڈز کون ہیں, ڈیولپرز کتنے ہیں, امپلائیز کتنے ہیں, یہ سارا کرنٹلی آپ نے بتا دیا. پھر اب بتاتے ہیں فیوچر میں کمپنی اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے, فیوچر میں کیا چیز ہے جو کہ مینولی یوز ہوگی اور کچھ کیا چیزیں ہیں جو کہ آٹومیٹک ہونے والی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح ٹیکنالوجیکل بلو پرنٹس, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں آپ فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور لاسٹلی آپ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے کون سے گولز ہیں اور وہ کب ہم کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کی انفارمیشن سسٹم پلاننگ مسٹ بی کیپٹ ان لائن وتھ کارپوریٹ اسٹریٹجک پلاننگ. پرپز آپ کا یہ ہے کہ کارپوریٹ اسٹریٹجک پلاننگ کے اکارڈنگلی آپ انفارمیشن سسٹم پلاننگ کریں. اگین انفارمیشن سسٹم جو آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کی کارپوریٹ اسٹریٹجک پلاننگ کے اکارڈنگلی ہو, ایسا نہ ہو کہ یہ دو چیزیں بالکل ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. انفارمیشن پلاننگ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں, ٹاپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, باٹم اپ بھی کر سکتے ہیں. ٹاپ ڈاؤن اگر کرتے ہیں سو یوزلی آپ کیا کرتے ہیں, براڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی سسٹم, آپ پورے ادارے کی ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. اور باٹم اپ کی بات کریں سو باٹم اپ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائز انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بیسڈ آن سالونگ اسپیسیفک آپریشنل بزنس پرابلمس اور ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اسپیسیفک اپارچونیٹیز. سو باٹم اپ میں یہ ہے کہ آپ بالکل لو لیول ڈیٹیل سے شروع کرتے ہیں. ٹاپ ڈاؤن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پائن ویلی فرنیچر کیا کر رہی ہے, کیسے آرڈرز آتے ہیں, کیسے جو ہے وہ پلیس ہوتے ہیں, پیمنٹس کیسے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ براڈ میں آپ نے دیکھ لیا. اگر آپ باٹم اپ اپروچ یوز کر رہے ہیں تو باٹم اپ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک آرڈر پلیس ہوتا ہے تو اس کو آرڈر نمبر کیسے دیا جاتا ہے, اس کی انوائس کیسے بنتی ہے, انوائس کو پھر چیز کیسے کیا جاتا ہے. سو آپ نے لو لیول ڈیٹیل سے شروع کر کے پھر آپ اوپر باقی ٹاسک پر جاتے ہیں. تو کسی اسپیسیفک ٹاسک کو لے کر آپ نے شروع کیا. ٹاپ ڈاؤن میں آپ براڈرلی دیکھتے ہیں, کسی اسپیسیفک ٹاسک کو نہیں دیکھتے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے بھی کچھ بینیفٹس ہیں, باٹم اپ اپروچ کے بھی کچھ بینیفٹس ہیں. دونوں کی کچھ بینیفٹس ہیں, دونوں اپروچز کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی اگر بینیفٹس کی بات کریں سو یہ براڈر پرسپیکٹو ہے, براڈر ویژن میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے. اس سے انٹیگریشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, مینجمنٹ جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے, اور اوور آل ادارے کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اوور آل ورکنگ فنکشنالٹی بھی سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر باٹم اپ کی بات کریں سو باٹم اپ فاسٹر ہے اور لیس کاسٹلی ہے, ٹھیک ہے. سو ٹاپ ڈاؤن کاسٹلی ہے اور سلوور ہے, باٹم اپ اپروچ فاسٹر ہے اور لیس کاسٹلی ہے, ٹھیک ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کا انفارمیشن سسٹم بنا رہے ہیں, کس کے لیے بنا رہے ہیں.
and depending on those needs then you can go for top down approach और bottom up approach. मतलब certain cases ऐसे हैं कि आप उसमें top down approach पर नहीं जा सकते, आपको bottom up approach ही यूज करनी पड़ेगी. अच्छा जी, इस फिगर में लेट्स से हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग फंक्शंस की, प्रोसेसेस की और डाटा एंटिटीज की. सो पाइन वैली फर्नीचर में फंक्शंस कौन से हैं, डाटा एंटिटीज क्या हैं, कहां से डाटा, किस किस्म का डाटा जो है वो होगा और क्या सिस्टम वहां पे चल रहा है, इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे या कौन से मेन प्रोसेसेस हैं जो कि चल रहे हैं. सो यहां पे अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के इस फंक्शंस ये हैं बिजनेस प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज. ये पाइन वैली फर्नीचर के फंक्शंस हैं. डाटा किन चीजों के बारे में एंटर होता है, कस्टमर का डाटा एंटर होता है, प्रोडक्ट का डाटा एंटर होता है, वेंडर का डाटा एंटर होता है. इसके अलावा रॉ मटेरियल के बारे में डिटेल्स ऐड होती हैं, ऑर्डर का डाटा एंटर होता है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर किस डेट को हुआ, किस क्या डिटेल्स थी, किसने ऑर्डर किया, इनवॉइस का डाटा, इक्विपमेंट का डाटा, इन सारी चीजों का डाटा एंटर होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो पूरा पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम है. ठीक है, एम्प्लॉयज को तनख्वाह कैसे मिलेगी, अकाउंट्स पेबल है, मतलब लेट से कोई पेमेंट अगर करनी है, रॉ मटेरियल जिसने प्रोवाइड किया उस वेंडर को अगर आपने पेमेंट करनी है, ये पूरा है. अकाउंट्स रिसीवेबल, कहीं से अगर आपको पेमेंट्स आनी है, ठीक है, किसी क्लाइंट ने आपको 100 टेबल्स का फर्नीचर दिया है, 100,000 का ऑर्डर था, ये पेमेंट्स जो आप आएंगे. टाइम कार्ड प्रोसेसिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर लेट से एम्प्लॉयज कंपनी में आ रहे हैं तो वो अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं, टाइम कार्ड के थ्रू. उनके पास एम्प्लॉय कार्ड है और वो मशीन में पंच करते हैं तो टाइम नोट डाउन हो जाता है कि ये कब आया है, इसकी प्रोसेसिंग करना. इसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट. सो आप कोई भी बिजनेस लें जिसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की आप बात करना चाह रहे हैं, आप उसके फंक्शंस देखते हैं, उसकी डाटा एंटिटीज देखते हैं और उसका बाकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स को आप देखते हैं. फंक्शनल डिकम्पोजिशन. फंक्शनल डिकम्पोजिशन में यूजुअली क्या हम करते हैं कि ब्रेकिंग करते हैं हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर मोर डिटेल्ड प्लानिंग. अब ओवरऑल तो पाइन वैली फर्नीचर है, पाइन वैली फर्नीचर में क्या क्या काम हो रहे हैं वो आपने देखने हैं. बिजनेस प्लानिंग क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, मार्केटिंग के काम कैसे चलते हैं, प्रोडक्शन के काम ऑपरेशन कैसे चलते हैं, पेमेंट्स कैसे होती हैं, ये सारी चीजें. जिस तरह आप, हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप लार्जर या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में तो आपकी डेवलपमेंट आसान हो जाती है. जिस तरह घर की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, घर की कंस्ट्रक्शन ये कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट है, इसको आप डिकम्पोज कर लेते हैं, फंक्शनल डिकम्पोजिशन कर लेते हैं. फंक्शनल डिकम्पोजिशन आपने ऐसे की कि आपने कहा कि एक फंक्शन ये है कि घर की बुनियादें खड़ी होंगी, बुनियादें पहले डलेंगी. दूसरा फंक्शन ये है कि स्ट्रक्चर खड़ा होगा. तीसरा फंक्शन ये है कि उसमें वुड डोर्स और विंडोज लगेंगी. चौथा स्ट्रक्चर ये है कि उसमें जो है वो लेंटरिंग होगी. पांचवा फंक्शन ये है कि उसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन होगी. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद प्लम्बिंग का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है. सो ये सारे सिस्टम्स, ये सारे फंक्शंस जब कंप्लीट होंगे तो एक ओवरऑल घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी. तो आपने घर की कंस्ट्रक्शन को फंक्शनली डिकम्पोज किया. बिल्कुल इसी तरह आप उस बिजनेस को फंक्शनली डिकम्पोज करते हैं. अब पाइन वैली फर्नीचर खुद से एक बड़ा इदारा है, लेकिन इसमें पेमेंट्स का एक अलग से प्रोसीजर है, ऑर्डरिंग का अलग से प्रोसीजर है, बिजनेस प्लानिंग का अलग से है, मार्केटिंग का अलग से है, सैलरीज का अलग से. सो आपने फंक्शनली इसको डिकम्पोज कर दिया. इसके अलावा हमने एक मैट्रिक्स की बात की थी, एक एंटिटी टू फंक्शन मैट्रिक्स यूज की जाती है और इसका पर्पस ये होता है कि ये रिलेशनशिप्स शो करती है, ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करती है, जैसे कि लोकेशन, फंक्शन, बिजनेस यूनिट. सो इनके दरमियान क्या फंक्शन हो सकता, रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग मैट्रिक्स से शो हो सकता है. ये एक टेबल की सूरत में होती है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिटेल्स हैं, कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट है, वेंडर है, रॉ मटेरियल है, ऑर्डर है, ठीक है, इसी तरह वर्क सेंटर है, ये बाकी सारी चीजें हैं. यहाँ पे इस जगह पर आपके पास मार्केटिंग रिसर्च है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अकाउंट्स रिसीवेबल है. सो जिन
فیلڈز میں کراس لگے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی ریلیشن ہے، جیسے کہ کسٹمر کا اور مارکیٹنگ ریسرچ کا ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح کسٹمر کا اور آرڈر فلفلمنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے. بالکل اسی طرح پروڈکٹ کا اور آرڈر فلفلمنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے. بالکل اسی طرح کسٹمر کا اور اکاؤنٹس کا ایک ریلیشن شپ ہے. کسٹمر کا فیبریکیشن کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. کسٹمر کا فنیشنگ آف دی پروڈکٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. کسٹمر کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پروڈکٹ کی فرنیشنگ ہو رہی ہے، اس کی پالشنگ ہو رہی ہے، اس کی فیبریکیشن ہو رہی ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. سو ہم پلاننگ میٹرکس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں، کون سے کمپوننٹس، کون سے ایٹریبیوٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرڈر کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ فلفلمنٹ کے ساتھ ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں تو را مٹیریل کا تعلق جو ہے وہ صرف اکاؤنٹس ریسیویبل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کہ جہاں سے آپ کو را مٹیریل ملا ہے وہاں پہ آپ نے پیمنٹس جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، پیمنٹس کیسے لینی ہے. سو سرٹن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے. سو دس کراس از ٹیلنگ یو کہ ورک یہاں پہ کون سی انٹیٹی یہاں کی کس انٹیٹی یا فنکشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، میچ کر رہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس کچھ انفارمیشن سسٹم کے پلان کمپوننٹس ہیں جس میں کچھ پروجیکٹ ورک فلوز ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنل مشن ہے، انفارمیشن انوینٹری ہے، لانگ ٹرم پلانس ہے، شارٹ ٹرم پلانس ہے. لانگ ٹرم پلانس کے لیے انہوں نے پروجیکٹ 1 رکھا ہے، شارٹ ٹرم پلان کے لیے انہوں نے پروجیکٹ 4 یا 5 رکھا ہے. سو اس کمپوننٹ میں بیسیکلی کیا ڈسکرائب ہو رہا ہے؟ آبجیکٹیوز اینڈ دی اسٹریٹجی. اوور آل ادارہ اگلے چند ماہ میں، اگلے 1 سال میں، 2 سال میں کیسے چیزوں کو لے کر چلے گا، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس مزید جو ڈیٹیلز آ سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ سمری آف کرنٹ اینڈ فیوچر پروسیسز، ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیا فنکشنز ہیں، کیا ڈیٹا انٹیٹیز ہیں. یہ ساری چیزیں انفارمیشن سسٹم پلان کمپوننٹ میں ڈسکس کی جاتی ہیں. مزید جو چیزیں آ سکتی ہیں وہ رولز بھی ہیں کہ رول کیا ہیں، کون سا پرسن کیا رول پلے کر رہا ہے، اور انفارمیشن سسٹم کے اس ادارے میں آنے سے کیا چیزیں امپروو ہوں گی، کرنٹ کیا اسٹیٹ ہے اس ادارے کی، فیوچر اسٹیٹ جو ہے وہ کہاں پر ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب آپ اتنی ڈھیر ساری انویسٹمنٹ کر کے انفارمیشن سسٹم ایک ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے بعد فیوچر میں اس سے کیا امپروومنٹ آئے گی، کیا جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی، کیا چیزیں جو ہے وہ امپروو ہوں گی، فیوچر اسٹیٹ اس سسٹم کی، اس انٹرپرائز کی کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھتے ہیں. اسی طرح کوئی اگر فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کوئی پرسنل ریسورسز ہیں، یہ ساری کی سارے آپ اس میں انفارمیشن سسٹم پلان کمپوننٹ میں دیکھتے ہیں. لاسٹلی جو چیز ہے وہ آپ ساری چیزوں کو سمرائز کر لیتے ہیں اور آپ اس کی بیس پر لانگ ٹرم اسٹریٹجیز اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز جو ہے وہ آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے گولز کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز ابھی سے کرنی چاہیے، شارٹ ٹرم کے گولز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں سے مراد ادارے کو اکارڈنگلی کیا چیز کرنی چاہیے. یہ سلائیڈ میں اسکپ کر رہا ہوں. دس پرٹیکولر سلائیڈ از گوئنگ ٹو بی اسکپ 4.16. Let us now talk about the electronic commerce applications. Obviously آپ کی الیکٹرانک کامرس جو ہے اس کے ہونے کے لیے، الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ہونے کے لیے، بائنگ اینڈ پرچیزنگ ہونے کے لیے جو مین چیز ہے وہ انٹرنیٹ ہے. ٹھیک ہے، سو انٹرنیٹ کے تھرو ہی آپ کوئی بھی کامرس، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی لین دین آپ کر سکتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے نیٹ ورکس کی ڈیٹیلز ہیں اور پھر سرٹن ٹائپ کے کمیونیکیشن پروٹوکولز چل رہے ہیں. سو یہ پروٹوکولز آبویسلی کچھ سٹینڈرڈز، پروٹوکولز، پروسیجرز نیٹ ورک پر فالو ہوتے ہیں، تبھی جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کامرس یا ای کامرس ہم اسی چیز کو کہتے ہیں جس کی بیس پر ہم ڈے ٹو ڈے بزنس ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. جس میں اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے اپنے آن لائن بینک کے تھرو کسی کو پیسے بھیجوانے ہیں، سو یہ ایک ای کامرس ٹرانزیکشن ہے. ویسے تو مینولی مجھے جو ہے وہ بینک جانا پڑے گا، فارم فل اپ کرنا پڑے گا، کیش میں پیسے دوں گا کیشیئر کو، وہ پھر جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا اکاؤنٹ میں. سو ای کامرس میں کیا ہے کہ میں نے اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو میں آن لائن بینکنگ کے تھرو اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی ڈپازٹ کر لیتا ہوں، نہ مجھے بینک جانا پڑا، نہ مجھے کیش دینا پڑا. اسی طرح آپ جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آپ آن لائن آرڈرز پلیس کرتے ہیں، یہ سارا ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے. مینلی اس کے
3 ماڈلز ہیں ای کامرس کے. ایک ہے انٹرنیٹ بیسڈ, ایک ہے انٹرانیٹ بیسڈ اور ایک ہے ایکسٹرانیٹ بیسڈ. انٹرنیٹ بیسڈ میں موسٹلی ساری چیزیں جو ہے وہ بزنس سپورٹس بزنس ایکٹیویٹیز بٹوین اے بزنس اینڈ انڈیویجول کسٹمر. ٹھیک ہے, ایک بزنس اور ایک کسٹمر ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. لیٹ سے آپ نے کوئی بھی پاکستان کی کوئی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, بزنس میں ڈیل کرتی ہے, آپ نے آن لائن اس سے کوئی آرڈر پلیس کیا اور انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کو ڈیل کر دیا. ٹھیک ہے, سو دیٹ از انٹرنیٹ بیسڈ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کوئی ایسی ویب سائٹ تھی, ٹھیک ہے, جس سے آپ نے کوئی پرچیزنگ کی, آپ نے کارڈ کے تھرو پیمنٹ کی اور وہ کچھ دن بعد آپ کو آرڈر شپ کر دیتے ہیں اور آپ کو آرڈر جو ہے وہ ریسیو ہو جاتا ہے. سو دیٹ از انٹرنیٹ بیسڈ. اس میں کوئی بیچ میں کوئی ادارہ, بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ بیسڈ یہ کیا ہے کہ ود ان اے سنگل آرگنائزیشن جو ٹرانزیکشن چل رہی ہیں, لیٹ سے میں بھی وی کام سیٹ سے ریلیٹڈ ہوں, آپ بھی وی کام سیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اب وی کام سیٹ سے ریلیٹڈ جو ٹرانزیکشن جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کی, میں نے اسائنمنٹ کو جو ہے وہ گریڈ کیا, چیک کیا, سو یہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے, ود ان این آرگنائزیشن ہے. نہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ وی کام سیٹس کے کسی فیکلٹی ممبر کے علاوہ کسی کے پاس گئی, اور نہ میں ایز این انسٹرکٹر وی کام سیٹس کے اسٹوڈنٹ کے علاوہ کسی کو اور کو میں ایویلیویٹ کرنا ہوں. سو یہ انٹرنیٹ بیسڈ ہو گئی ود ان این آرگنائزیشن. اور لاسٹلی ہمارے پاس ایکسٹرنیٹ بیسڈ جو کہ بزنس ٹو بزنس ایکٹیویٹیز کو شو کرتی ہے. مطلب ایک بزنس نے دوسرے بزنس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا, کیسے کمیونیکیشن ہوئی, کیسے ٹرانسفر ہوا. ٹھیک ہے, سو یہ ایکسٹرنیٹ بیسڈ میں سپورٹ ہوتا ہے. تو ای کامرس کے آپ کے مینلی 3 ماڈلز ہیں. اگر ہم انٹرنیٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں کچھ ہمارے پاس کچھ ایشوز آ سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک ای کامرس بزنس ایپلیکیشن بنا رہے ہیں, اگر آپ ایک ای کامرس بیسڈ انفارمیشن سسٹم بنا رہے ہیں, سو آپ کو چند چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا, کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل ایک یوزر نے آرڈر پلیس کیا, اب وہ یوزر کون ہے؟ انٹرنیٹ پہ تو آپ اس یوزر کو نہیں جانتے, اس یوزر کی فزیکل لوکیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اس یوزر کا ایکسپرٹیز, ایکسپیرینس, ایجوکیشن, یہ کیا چیز ہے, یہ آپ نہیں جان سکتے. ویسے تو اگر آپ شاپ پہ ہیں اور شاپ پہ ایک کسٹمر آیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جوان ہے, بوڑھا ہے, یہ ویسی ونڈو شاپنگ کرنے آیا ہے یا واقعی یہ بائر ہے, پہلے بھی آتا رہا ہے. لیکن انٹرنیٹ کے کیس میں آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. اسی طرح کنیکشن سپیڈ ہے. بعض اوقات آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو کر رہے ہیں, سو انٹرنیٹ کا کنیکشن بعض اوقات بریک ڈاؤن ہوتا ہے, تو جو ٹرانزیکشن آپ کی چل رہی تھی وہ کینسل ہو جاتی ہے, جو پیج لوڈ ہو رہا تھا وہ کینسل ہو جاتا ہے. سو یہ مسئلے مسائل بھی آ سکتے ہیں. اور ایکسیس میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ انٹرنیٹ کو کہاں سے ایکسیس کریں گے؟ اپنے اسمارٹ فون کے تھرو کر رہے ہیں, اپنے ٹیبلٹ کے تھرو کر رہے ہیں, اپنے آپ اس کے علاوہ کسی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر آپ اکارڈنگلی ایک انٹرنیٹ بیسڈ اپلیکیشن, ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن اس بزنس کے لیے بنا سکتے ہیں. لیٹ اس ناؤ پروسیڈ ٹوورڈز دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کی, جیسے کہ پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سلیکشن. ٹھیک ہے, کسی بھی اگر ایک ادارہ انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ان کو کسی انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, اور ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنے سے اس ادارے کو کیا فائدہ ہوگا. اسی طرح ڈیولپنگ ٹیم بھی دیکھتی ہے کہ اس قسم کا بزنس کرنے سے یا اس قسم کا انفارمیشن سسٹم بنانے سے اس ڈیولپنگ ٹیم کو, اس سافٹ ویئر ہاؤس کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے. ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم کی پلاننگ سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھی, مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم نے دیکھا. ہم اس پروجیکٹ کی طرف نہیں جا سکتے جو کہ ہمارے ادارے کی مشن اسٹیٹمنٹ یا ہمارے ادارے کے آبجیکٹیوز کے اگینسٹ ہو. سو ہم اکارڈنگ وہی چیزیں لے کر چلتے ہیں جو کہ ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ اور ہمارے آبجیکٹیوز کے اکارڈنگس میں ہوں. اور لاسٹلی ہم نے ای کامرس کو دیکھا, ویب بیسڈ اپلیکیشنز کو دیکھا, یا انٹرنیٹ بیسڈ ایسے اپلیکیشنز کو دیکھا, انٹرنیٹ بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کو دیکھا. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ بیسڈ انفارمیشن سسٹم کی ٹائپس ہیں, انٹرنیٹ بیسڈ اور ایکسٹرنیٹ بیسڈ. اس کو ڈیولپ کرنے سے پہلے
کچھ ایشوز ہیں جن کو آپ ضرور کنسیڈر کر لیں، جیسے یوزر کی لوکیشن، اسی طرح جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کنیکشن، اس کا ایکسیس وے، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے بعد اکارڈنگلی وہ اپلیکیشن بنائی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پروجیکٹ انیشیشن اور پلاننگ پر فوکس کریں گے. ہم بیس لائن پروجیکٹس کے علاوہ جو ہماری باقی چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل کاسٹ اور بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے، ون ٹائم کاسٹ کون سی چیزوں کی ہو سکتی ہے، ریکرنگ کاسٹ کیسے ہو سکتی ہیں. دیز آر گوئنگ ٹو بی دی پارٹ آف our next lecture discussion. This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more detail. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.